अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। खबरें डेवलपमेंट्स बड़ी तेज़ी से चीज़ें हो रही हैं और इतनी तेज़ी से होती हैं कि अभी हम पिछली खबरों का कुछ वाइंड अप देख रहे होते हैं कि उतने में कुछ उसमें अपडेट आ जाती है। तो कुछ इस तरह की सूरत हाल आजकल दरपेश है। बहरहाल जी, अभी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके साथ शेयर करने के लिए। एक तो कप्तान के जबरदस्त किस्म के दबंग टाइगर शेर अफजल मरवत साहब, जो कि बहुत खटक रहे हैं, मुसलसल खटक रहे हैं सबकी नजर में, क्योंकि वो एक खौफ को तोड़ने में कामयाब हुए हैं, लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हुए हैं। एक हैबत उन्होंने बिठा दी है, खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में वर्कर्स कन्वेंशन का जो जलवा दिखाया है, तो उसके बाद जाहिर है वो किसी को एक आंख नहीं भा रहे। और पहले भी, इससे कबल भी उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और आज फिर उन्हें गिरफ्तार कर भी लिया गया, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद उनको रिहा करने की इत्तलात भी आ रही हैं। अभी तक इस बारे में क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं, ये आपके साथ शेयर करूंगी। इमरान रियाज भाई का जो इंटरव्यू आ रहा है उनके वकील और दोस्त मियां अली अशफाक के साथ, उसके हवाले से पहले ही से एक प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है। इसका भी कुछ पोस्टमार्टम करेंगे और इसके साथ साथ आपको बताएंगे मजीद आज कौन से लोग पीटीआई को छोड़ गए हैं। और लास्टली आपसे जिक्र करेंगे कि नवाज शरीफ साहब एक पुरअसरार बीमारी में मुब्तला हो गए हैं और इसकी खबर मैं आपको, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है मेरे पास इससे मुतालिक, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगी, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला उनको खैरियत से रखे। लेकिन खबर जो है उसको कुछ दबाया भी जा रहा है, छुपाया भी जा रहा है, लेकिन हम तक ये खबर पहुंच गई है, तो इससे मुतालिक आपको अपडेट करेंगे इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जी बात इसी पर करेंगे, शेर अफजल मरवत साहब, दबंग कप्तान का टाइगर, जिसने एक नई रूह फूंक दी है। और इस वक्त हम देख सकते हैं कि किस तरीके से एक नया जोश जज्बा भरा हुआ नजर आ रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। आज नौशहरा में भी एक जबरदस्त वर्कर कन्वेंशन हुआ और परवेज खटक साहब अपना सा मुंह लेकर रह गए कि जिस तरह से उनके गढ़ में, नौशहरा उनका हल्का इंतखाब है, और वहां पर जिस तरह से अवाम निकले हैं, ना सिर्फ वर्कर कन्वेंशन का पंडाल भरा बल्कि ओवरऑल जो शहर में एक मेले का समा था, जैसे रैलियां निकली हैं, तो आप कह सकते हैं ना कि घर में घुसकर मारना किसे कहते हैं, तो वो इसे कहते हैं। और परवेज खटक साहब की सियासत जो है वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि आज दफन हो गई है, जिस तरीके से लोग उनके खिलाफ एक तरह से ये बाहर निकले हैं। तो ये बहुत एक बड़ा सरप्राइज मेरा ख्याल है परवेज खटक साहब के लिए। शायद इतना सरप्राइज भी ना हो, क्योंकि पता इन सबको अंदर से कि इस वक्त हालत क्या है, इनकी पतली हालत है। तो बहरहाल परवेज खटक साहब के हल्के में भी ये जो नौशहरा में वर्कर्स कन्वेंशन हुआ, इसने भी बहुत तकलीफ दी है। और इससे पहले थ्रू आउट एक तकलीफ मिल रही थी शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से, मुतादिद FIRs उनके ऊपर काटी गई। और अभी लेटेस्ट हम आपको बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में मना भी किया है कि किसी तरह की भी पीटीआई को किसी सियासी सरगर्मी से रोकने की कोशिश ना की जाए। क्यों उनके ऊपर इमरजेंसी लगा दी जाती है, दफा 144 नाफिज कर दी जाती है, तो क्यों ये वाकयात पेश आ रहे हैं। और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो वहां पर थे मौजूद, उनको उन्होंने खास हिदायत भी थी। शेर अफजल मरवत साहब ने भी जो मुतअद्दिद उनकी गिरफ्तारी के लिए FIR काटी गई हैं, उनके हवाले से भी प्रोटेक्शन डे भी ले रखी है। लेकिन इसके बावजूद भी आज हमने देखा कि बाजौड़ के लिए शेर अफजल मरवत साहब रवाना हो रहे थे। कल वहां पर बाजौड़ में उन्हें एक वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करना था, लेकिन दरमियान में चकदरा के मकाम पर अचानक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक कई सैकड़ों पुलिस एहलकार थे जिन्होंने उनके काफिले को रोका और वहां पर शेर अफजल मरवत को उन्होंने हिरासत में ले लिया। काफी वहां पर एकदम शोर शराबा मच गया और फिर उनके साथ चूंकि बहुत सारे कारकुनान भी मौजूद थे, खबर ये आ रही है कि कारकुनान ने इस मौके के ऊपर काफी घेराव कर लिया पुलिस वालों का और फिर उनकी तरफ से ये ऐलान भी किया गया कि हम यहीं पर धरना देकर बैठ जाएंगे जब तक कि शेर अफजल मरवत को छोड़ा नहीं जाता। तो वहां पर सूरत हाल काफी आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रही थी, क्रिटिकल हो गई थी और काफी गुस्से में और इश्तियाल अंगेज किस्म के जो हरकत सकनात और बयानात आ रहे थे वहां पर कारकुनान के, जो मुख्तलिफ हमने देखा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से रिपोर्ट हो रहे थे। काफी देर ये कशमकश जारी रही, लेकिन उसके बाद फिर कुछ ही मिनट के बाद ये खबर आना शुरू हुई कि शेर अफजल मरवत साहब को रिहा कर दिया गया है और पुलिस वालों ने उन्हें छोड़ दिया है। और उसके बाद फिर फौरन ही शेर अफजल मरवत साहब की टीम की तरफ से ये खबर जारी की गई मीडिया को कि उनको एक महफूज मकाम पर पहुंचा दिया गया है। अब शेर अफजल मरवत साहब खैरियत से हैं, महफूज मकाम पर हैं और कल की बाजौड़ के वर्कर्स कन्वेंशन में वो पहुंचेंगे भी और खिताब भी करेंगे और कारकुनान वहां पर पुरजोश अंदाज में जौक दर जौक पहुंचे और बिल्कुल अपने जज्बे को मांद ना पड़ने दें। शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ ही हैं, तो ये उनकी तरफ से ब्रेकिंग न्यूज जारी की गई। तो अभी तक की जो इत्तलात आई हैं उसके मुताबिक ये ही बात कंफर्म हो रही है कि शेर अफजल मरवत साहब को हिरासत में लिया जरूर गया था, लेकिन फिर अल्टीमेटली उन्हें छोड़ दिया गया।
اب شیر افضل مروہ صاحب کو شاید کسی اور موقع پہ پھر آپ دیکھیں کہ گرفتار کر لیا جائے، لیکن ایک چیز ہمیں اسٹیبلش ہوتی نظر آ رہی ہے کہ شیر افضل مروہ صاحب کو پہلے بھی ہاتھ ڈال کر چھوڑنے کا مطلب یہی ہے کہ اس وقت مزید کوئی جو پشاور پولیس ہے وہ اپنے گرد مزید کوئی مسئلہ نہیں ڈالنا چاہتی ہے، کیونکہ شیر افضل مروہ صاحب آپ کو معلوم ہے کہ ایک لائر بھی ہیں، اور اگر کسی وکیل کے ساتھ کوئی یہ ضرورت سے زیادہ جائیں گے، حد سے زیادہ آگے جائیں گے، تو پھر وہاں پر ایک اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ پھر جو لائرز موومنٹ جس کا بار بار ہم تذکرہ سنتے ہیں، یہ نہ ہو کہ کسی ایسے ہی واقعے کی وجہ سے وہ ایک دم سے پھوٹ پڑے، اور پھر یہ کہ ابھی تو شیر افضل مروہ صاحب آتے ہیں، کنونشن کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی احتجاج کی نئی لہر آ گئی تو پھر بھی صورتحال کافی آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کو کیلکولیٹ کرنا ضروری ہے، اور اسی وجہ سے پھر ایک تیسرا جو اس میں ایک فیکٹر ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو پشاور ہائی کورٹ ہے وہ بھی کسی نہ کسی طور اپنی اتھارٹی اسرٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو ان تمام باتوں کی وجہ سے فی الحال تو ایسا لگ رہا ہے کہ شیر افضل مروہ صاحب کو ریلیز کر دیا گیا ہے، لیکن میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکی ہوں کہ یہ خطرہ بہرحال موجود ہے، کیونکہ وہ کھٹک تو رہے ہیں مسلسل آنکھوں میں، جس طریقے سے وہ جو پی ٹی آئی کی ایک تحریک ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ جی وہ کتنا ان کو اس میں مارجن ملتا ہے، لیکن فی الوقت تو پی ٹی آئی کے کارکنان کے لیے خبر اچھی یہ ہے کہ وہ ابھی سیف ہیں اور رہا ہو چکے ہیں، انٹل انلیس کہ جب تک آپ یہ دیکھیں تو آئی ہوپ کہ یہی سچویشن ہو، لیکن اگر کچھ اپڈیٹ ہوا تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن یہ تھی جی شیر افضل مروہ صاحب کی سٹوری۔ دوسری طرف جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ایک اور شیر کی بات کر لیں، عمران ریاض بھائی جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں، اور میں نے کل بھی ان کے انٹرویو کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا۔ ان کا یہ انٹرویو ابھی آن ایئر آیا نہیں، لیکن اس سے پہلے ہی بہت سارے حلقے یہ خبر دے رہے ہیں کہ جناب عمران خان کے مد مقابل ان کے متبادل ایک صحافی کو، شہرت والے صحافی کو، نامور صحافی کو لانچ کیا جا رہا ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہوگا کہ عمران خان کو کسی طرح سے منظر سے ہٹایا جا سکے، انہیں کسی اندھیرے میں پھینکا جا سکے۔ لیکن کیا ایسا ہو سکے گا، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن یہ تو ایک سوال اپنی جگہ ہے، اس سے پہلے سوال یہ ہے کہ وہ بندہ کون ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کے اوپر سوشل میڈیا پر چہ مگویاں کر رہے تھے، اور باقاعدہ پھر ایک کیمپین سٹارٹ ہو گئی کہ وہ شخص اور کوئی نہیں عمران ریاض خان ہے، اور عمران ریاض خان جو اب واپس آ کر صحافت کرے گا تو بیسیکلی وہ عمران خان کے خلاف صحافت کریں گے، اور ان کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف وہ بیانات دیں گے، اور 9 مئی کا بھی ملبہ شاید سارا وہ عمران خان کے اوپر ڈال دیں۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو رہائی اس شرط پر ملی ہے کہ وہ ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو فالو کریں گے تبھی وہ رہا ہو کر آئے ہیں، ورنہ ایسی کون سی گدڑ سنگی تھی ان کے وکیل کے پاس کہ وہ جناب اتنے چنگل میں سے عمران ریاض کو بچا کر لے آئے۔ تو ان تمام لوگوں کو ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن آپ کے پاس وہ نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو کیا پتا کہ وہ کیا ہوتی ہے، کیونکہ عمران ریاض نے جتنا کشٹ کاٹا ہے، جو کچھ بیچارے نے برداشت کر لیا، آپ تو اس کے عشر عشیر بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور یہاں پر بیٹھ کر، کہیں دور بیٹھ کر باتیں کرنا کتنا آسان ہے، لیکن خود آ کر یہاں پر حالات کو فیس کرنا کتنا مشکل ہے، اس کا اندازہ صرف وہی لوگ لگا سکتے ہیں جو اس وقت یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور حق سچ کی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران ریاض نے، ان کی فیملی نے جتنا بھگتا ہے، جتنا برداشت کیا ہے، ایک طرح سے دوسری زندگی ملی ہے اس شخص کو، اور پھر بھی وہ شخص کوئی سمجھوتا نہیں کر کے آیا، کوئی پریس کانفرنس کر کے نہیں آیا۔ اور ابھی جو ان کا دوسرا پرومو ریلیز ہوا ہے اس میں یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ وہ تو ابھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ وہ تو ابھی بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے، جو ہو رہا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی، اور یہ یہاں پر سلسلہ رکے گا نہیں۔ اگر آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو کل کو دوسری سیاسی جماعتوں کی بھی باری آ سکتی ہے۔ تو وہ تو ابھی بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، اور ابھی کچھ دن پہلے بھی جو عمران خان صاحب کی گفتگو تھی اس کے اوپر انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا کہ عمران خان نے ابھی تک دل نہیں چھوڑا۔ تو دیٹ مینس کہ وہ تو اپنے موقف پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو جہاں پہ وہ تھے، آپ کیسے ان کے اوپر یہ الیگیشنز لگا رہے ہیں کہ جی وہ باریک واردات کرنے جا رہے ہیں، یا جناب وہ کوئی چارج شیٹ کرنے جا رہے ہیں عمران خان کے خلاف۔ ایسے بہت سے مورے آئے ہیں اور پٹ چکے ہیں بری طرح۔ تو یہ عمران ریاض نے تو پہلے ہی اتنا بھگتا ہے، تو انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ آ کر اپنی بنی بنائی عزت جو ہے اس کو خاک میں ملائیں۔ یہاں لوگ ان کو جھک جھک کے سلام کر رہے ہیں، اور وہ کتنا بڑا شخص بن چکا ہے، اور اس کو یہ ضرورت پڑی ہے کہ وہ ایسے موقع پہ ایک چھوٹی حرکت کرے۔ کس لیے بھائی، کیا ضرورت پیش آئی اس کو اتنی؟ تو یہ عجیب و غریب پروپیگنڈا کرنے کی ہماری عادت ہے۔ ہم کوئی بھی شخص جس کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہیرو ہے، وہ اپنی ایک کیپیسٹی سے زیادہ برداشت کر گیا ہے، یا
وہ عوام میں زیادہ شہرت اور قبولیت حاصل کر رہا ہے، وہیں پر ہم اس کی کردار کشی اور وہیں پر ہم اس کو متنازع بنانے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں. یہی ہماری قوم کا المیہ ہے. ابھی یہ شیر افضل مروت صاحب باہر نکلے ہیں، انہوں نے ایک لیڈ کیا ہے چیزوں کو، تو ان کے اوپر بھی اسی طرح سے اندر سے ہی سازشیں شروع ہو گئیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، اسی لیے اس کو یہ کھلا ہاتھ ملا ہوا ہے، جیسے چاہے یہ کر رہا ہے کنونشن، اس کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا. اور اب عمران ریاض کے اوپر بھی یہی باتیں ہیں کہ جی یہ کیسے واپس آ گیا، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ بن چکا ہے اب اور یہ ان کا ایجنٹ بن گیا ہے. تو اس طرح کی باتیں اب ان کے خلاف شروع ہو گئی. مطلب آپ لوگ کسی طور کسی شخص کو ہم جج کرنا چھوڑتے ہی نہیں. کسی موقع کے اوپر کوئی مر ہی جائے، کوئی ارشد شریف کی طرح چلا بھی جائے دنیا سے، ہم پھر بھی باز نہیں آتے، ہم پھر بھی اس کو جج کرتے رہتے ہیں کہ وہ اس نے کیا صحیح کیا، کیا غلط کیا، اور کیا حالات و واقعات ہے جس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ ہوا، اور پھر ہم کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ ہونے والے ظلم کو جسٹیفائی کرتے ہیں. شیم آن اس کہ اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ ہماری صفوں میں ہوتے ہیں. تو بہرحال جی عمران ریاض کا جو انٹرویو ہے اس کے لیے ہم سب منتظر ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ انٹرویو کیا کچھ لے کے آتا ہے. آئی ہوپ اینڈ آئی نو کہ آپ دیکھیے گا کہ سارے ریکارڈز کیسے ٹوٹتے ہیں سوشل میڈیا پر جیسے ہی ان کا یہ انٹرویو آتا ہے. اب میں آپ کو 2-3 اہم چیزیں ہیں جو کہ ایکسپلین کر دوں. ایک تو شوکت ترین صاحب نے بھی آج پی ٹی آئی چھوڑ دی. وزیر خزانہ رہے عمران خان صاحب کے دور میں، سینیٹر بھی تھے، انہوں نے اپنی سینٹ سے بھی استعفیٰ دے دیا، پی ٹی آئی بھی چھوڑ دی ہے. تو ان کی بھی سٹوری کوئی نئی نہیں ہے. 6-8 مہینے بعد ظاہری سی بات ہے ان کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ پریشر تھا تو انہوں نے بھی خداحافظ کہہ دیا ہے. تو یہ بھی کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. جہاں اور بہت سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ بھی چلے گئے. بہرحال اس کے بعد انہوں نے سیاست کو بھی خیر باد کہہ دیا ہے. دوسری طرف ایک اور جو سیاسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب اب ہاتھ ملانے لگے ہیں جہانگیر خان ترین صاحب سے. اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ نون لیگ کی اتنی پتلی حالت ہے. ایک طرف یہ لوگ آ کر اتنا کانفیڈنٹلی کہتے ہیں کہ جی ہم 2/3 میجورٹی لے لیں گے، ہم پنجاب میں 120 نشستیں حاصل کر لیں گے 145 میں سے، ہمیں تو کسی کے ساتھ کسی ایڈجسٹمنٹ کی اتحاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو سولو فلائٹ میں بھی بہترین جیت لیں گے الیکشنز کو. ایک طرف ان کی بڑکیں یہ ہیں، اندر سے حالت اتنی پتلی ہے کہ ہر چھوٹی بڑی سیاسی جماعت کے در پر جا رہے ہیں اور ان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں، ان سے انتخابی اتحاد کر رہے ہیں. اب بڑا کامن سینس کا کوشچن ہے کہ بھئی اگر آپ اتنے ہی کمفرٹیبل ہیں اور آپ کو اتنا ہی معلوم ہے گراؤنڈ ریالٹی کا کہ آپ جیت رہے ہیں تو پھر آپ کو آخر ضرورت کیا پڑی ہے. ابھی آپ بلوچستان گئے، وہاں پہ آپ نے تمام لوگوں کی جا کے منت ترلے کیے اور ان کو ساتھ ملایا. چودھری شجاعت کو جن کو آپ کوڑا کرکٹ کہتے تھے ان کے ساتھ آپ جا کے گلے ملائے. 2-3 بھی اگر ان کی سیٹیں ہیں تو وہ بھی آپ نے لینے میں عافیت جانی ہے. ادھر آپ سندھ گئے ہیں اور ادھر بھی آپ جا کے جی ڈی اور ایم کیو ایم سے ہاتھ ملا رہے ہیں کہ ان کی بھی 2-4 نشستیں ہیں وہ بھی ہمارے پاس آ جائیں. اب آپ نے جا کے جہانگیر خان ترین جن کو چینی چور شوگر مافیا نہ جانے کیا کیا آپ کہتے رہے تھے، آج وہ اچھا ہو گیا ہے. وہ اے ٹی ایم اب آپ کے پاس آ گیا کارڈ تو آپ کے لیے اچھا ہو گیا ہے. آج شہباز شریف صاحب نے جہانگیر خان ترین سے ملاقات بھی کی اور اتنی ایمرجنسی تھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی کہ چند ہی گھنٹوں بعد وفد بھی بھیج دیا. سعد رفیق، ایاز صادق اور ان کے 1-2 رہنما وہاں جا کر جناب سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر ان کی بات چیت کریں. وہ بھی کچھ 6-7 نشستوں کے اوپر انہیں کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے ہم ایڈجسٹمنٹ. تو یہ آپ کو ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اگر آپ اتنے ہی کمفرٹیبل ہیں تو پھر نہ کریں نا کسی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ بنائیں. حکومت جیتنے کے بعد آپ جس کو مرضی کہیں کہ جی ہاں ٹھیک ہے ہم قومی مفاد میں چھوٹی جماعتوں کو ساتھ ملا رہے ہیں، سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن آپ نے جے یو آئی میرا خیال اب سوائے پیپلز پارٹی کے باقی تمام جماعتیں اگین پی ایم ایل این کے ساتھ انتخابی اتحاد بنا چکی ہیں. اس کے باوجود انہیں پتہ ہے کہ ایون یہ پیپلز پارٹی کو بھی ساتھ ملا لیں تو تب بھی جو ڈیفرنس ہے وہ پی ٹی آئی کے جیتنے کا مارجن ان تمام لوگوں سے زیادہ ہے اور یہ بات ان کو پتہ ہے. ابھی تو فی الحال پیپلز پارٹی سے ہاتھ نہیں ملایا گیا، انتخابی اتحاد نہیں ہوا ہے، ابھی تو تھوڑی گولہ باری جاری ہے. لیکن اگر یہ لوگ الیکشن جیت گئے تو بعد میں انہیں بھی شامل کریں گے، آپ دیکھیے گا. تو اس وقت جو ان کی ڈیسپریشن ہے، مایوسی ہے، وہ یہ بتا رہی ہے کہ انہیں پتا ہے کہ یہ لوگ نہیں جیت سکتے پی ٹی آئی کے مقابلے میں. اسی وجہ سے پی ٹی آئی کو الیکشن سے آؤٹ کرنے کے لیے وہ بھی ہر باز آزمایا جا رہا ہے اور دوسری طرف تمام جو چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں ان کو اپنے ساتھ ملا کر مل کے الیکشن لڑ رہے ہیں سب کے ساتھ، پھر بھی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. تو یہ والی صورتحال اس وقت پی ایم ایل این کی، اس سے زیادہ بری صورتحال میں نے نہیں اپنی زندگی میں کبھی دیکھی کہ پی ایم ایل این اس لیول پر جو ہے وہ سیاسی طور پر کمزور نظر آئے. کمزوری کی بات ہو رہی ہے تو نواز شریف صاحب سے جڑی ایک اہم خبر آپ کو دے دوں. کچھ خاص حلقے نواز شریف کے قریبی ذرائع یہ خبر ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. ان کے مطابق نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک طرح سے جو اولڈ ایج کی ایک بیماری ہے اس میں مبتلا ہو چکے ہیں
اور ڈائمینشیا کا نام آپ نے شاید سنا ہوگا، اور یہ ایک اسی ٹائپ کی بیماری ہے کہ جس میں آپ کو ایک میموری لاس بھی ہوتا ہے، آپ چھوٹی چھوٹی باتیں بھول بھی جاتے ہیں، کسی وقت وہ یاد بھی آ جاتی ہیں، اور ایسے جو لوگ ہوتے ہیں اس بیماری میں مبتلا، وہ عام طور پر اپنے جو جذبات ہیں ان کو ایک متوازن طریقے سے ایکسپریس نہیں کر پاتے، بعض اوقات آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں اپنے جذبات میں آ کر، اور تھوڑے اسٹیبل نہیں آپ کہہ سکتے اس طریقے سے ہوتے ہیں ان کے ایموشنز جو ہیں، اور ان کو تھوڑا سا پھر بڑا کیئرفلی ہینڈل بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ بیماری ویسے تو کوئی بہت اللہ معاف کرے خطرناک نہیں ہے، اور عام طور پر اگر آپ کے گھر میں بھی بزرگ ہیں تو یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ 65-70 سال کی عمر میں جا کر اکثر ہی جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ پرابلمز آنا شروع ہو جاتے ہیں، بار بار ایک بات کو ریپیٹ کرنا، یا کسی ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ میں ذہن کا اٹک جانا، اور بعض اوقات ایک چھوٹی بات پہ ضرورت سے زیادہ ریئیکٹ کرنا۔ تو یہ سب جو سمٹمز ہیں یہ آپ کو اولڈ ایج میں نظر آتے ہیں، اور اسی کو ذرا تھوڑا اور سویئر کر لیں تو یہ ڈائمینشیا ہے بیسکلی۔ اور نواز شریف صاحب کو اگر آپ نے آبزرو کیا ہو، میں بہت دنوں سے ویلاگز میں یہ بات کر رہی تھی، اگر آپ اس کو چیک کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کہ جب سے وہ واپس آئے ہیں نہ وہ کوئی پریس کانفرنس اس طرح سے کر رہے ہیں کہ بالکل ایک اوپن قسم کا ان کا انٹریکشن ہوا ہو، کسی بھی صحافی کا کوئی بھی جواب دینے کے لیے تیار ہو۔ بہت لمیٹڈ سے 2-3 گنے چنے صحافی ہیں جو ان کے آس پاس ہوتے ہیں، ان کو انٹریکشن نہیں کرنے دیا جا رہا، ہر وقت وہ ایک گھیرے میں ہوتے ہیں، پروٹیکشن جیسے آپ نے دی ہوئی ہے کہ وہ بہت زیادہ ایکسپوجر نہ انہیں کہیں مل جائے، اس طرح کی ان کی وہ لگ رہی ہے کیفیت۔ جلد سے جلوس، کارکنان سے ملنا، بہت زیادہ اسپیچ، وہ اس طرح سے نہیں کر رہے، اور اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر ان کو تھوڑا سا ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں رکھا گیا ہے۔ جو پلان نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ کسی طرح ان کو اسی طرح سے مینج کر کے الیکشن کیمپین کر کے اور کچھ جو ہے وہ آگے معاملات کو چلائے جائیں، اور پھر بعد میں جو انتظامی معاملات ہیں وہ سنبھالنے کے لیے پھر ان کو مریم نواز یا پھر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ریپلیس کریں۔ تو یہ بہت اب ایک آبویس چیز نظر آ رہی ہے کہ اول تو یہ تو میں خیر ان کی پلاننگ کی حد تک بات بتا رہی ہوں، ویسے تو 8 فروری کو کیا ہوتا ہے وہ تو عوام ہی بتائیں گے، لیکن جو ان کی پی ایم ایل این کی پلاننگ ہے وہ یہی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا بھی گیا تو بہت کم وقت کے لیے، اور اس کے بعد زیادہ معاملات جو ہیں پھر بعد میں نواز شریف کی بجائے شہباز شریف یا پھر مریم نواز صاحبہ خود دیکھ رہی ہوں گی۔ تو اس کی ایک اس میں بڑی وجہ، یہ آپ نے بہت سارے تجزیہ کاروں سے بھی سنا ہوگا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اس وقت مینٹلی اس کنڈیشن میں بھی نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے چیزوں کو، معاملات کو سنبھال سکیں۔ تو بیسکلی چونکہ ان کا ایک اگر تھوڑا بہت کوئی پی ایم ایل این کا ووٹ بینک ہے تو ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اس لیے ہی انہیں واپس لایا گیا ہے، اور اسی لیے ان کو تھوڑا بہت ایکٹیو کیا گیا ہے تاکہ ان کے نام پر ووٹ حاصل کیے جا سکے۔ لیکن ایونچولی اگر آپ یہ کہیں کہ وہ چیزوں کو آگے لے کر چلیں گے تو وہ مشکل ہے۔ آپ آبزرو بھی کر سکتے ہیں جب سے وہ آئے ہیں، پیشیوں پر آپ ان کی باڈی لینگویج چیک کریں، ان کے فیشل ایکسپریشن چیک کریں، ان کی گفتگو میں بار بار الفاظ کی ریپیٹیشن چیک کریں، اور اس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ 2017 میں کہیں وہ اٹک کے رہ گئے ہیں، اور اس کے بعد کے معاملات کو وہ بالکل جیسے جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اگر آپ ان کی گفتگو بھی سنیں تو وہ یہی بات کریں گے، ان کے دور میں یہ، ان کے دور میں وہ ہوا، ان کے دور میں یہ ہوا۔ تو وہ بالکل آج کل کے حالات کے اوپر آپ کو کوئی کمنٹ کرتے ہوئے نظر بھی نہیں آ رہے ہوں گے۔ تو یہ تمام سمٹمز پوری طرح سے اسی ڈائمینشیا کے ہیں جو کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، لیکن عام طور پر جو اولڈ ایج ہے اس میں اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اس چیز کو فی الحال بالکل چھپایا جا رہا ہے، زیادہ میڈیا میں یہ چیز ڈسکس نہیں کی جا رہی ہے، اور اس کو تھوڑا سا اسی طریقے سے ہینڈل کر کے کیئرفلی، اور اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا کوشش کی جا رہی ہے کہ فی الحال آؤٹ نہ کیا جائے، لیک نہ کیا جائے، لیکن یہ چیزیں ہیں، آپ خود بھی اس کو تھوڑا سا آبزرو کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال جی ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، کچھ اور چیزیں رہ گئی ہیں۔